आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरें हैं जिस पर तफसील से हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। पहली खबर, इमरान खान ने अपने तमाम अंडरग्राउंड जितनी भी क़यादत है उनके लिए क्या पैगाम जारी किया और किस किस्म की सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 10 से 15 दिन में करने जा रही है, इसकी तफसील रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो केपी के चैप्टर है वहाँ पर पहुँचे हैं आरिफ अलवी साहब, और उन्होंने इमरान खान का पैगाम जो है पार्टी क़यादत को क्या दिया और पार्टी के अंदर इस वक्त जो इख्तलाफात की बात है इस पर खान साहब की क्या हिकमत अमली है, इसका भी जायज़ा रखेंगे आज सुनने वालों के सामने। और राय साहब, पाकिस्तान के अंदर जो एक आईनी तरमीम का आपने सुना होगा कि जिस तरह से एक गुब्बारा फुलाया जा रहा है, और अब इस गुब्बारे के अंदर हवा रहेगी या इसे मज़ीद भरा जाएगा, ये भी एक सवाल है। और हुकूमत रातों रात किस किस्म की वारदात जो है वो डालने जा रही है, जजेस की तादाद से पाकिस्तान की अदलिया को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, पाकिस्तान के जो हालात हैं, इन हालात के अंदर इस्टेब्लिशमेंट और अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक भी एक खबर शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। क्या पैगाम भेजा गया अली अमीन गंडापुर को और उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया है, इसका भी मुकम्मल जायज़ा रखेंगे सुनने वालों के सामने। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 1 बरस से खान साहब की गिरफ्तारी के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंडरग्राउंड हो गए, और उन्होंने और उनके ख़ानदान वालों ने, उनके बच्चों तक ने इन केसेस को उसका सामना किया। बहुत सारे लोग इलेक्शन से पहले गिरफ्तार हुए, बहुत सारे लोगों ने इस गिरफ्तारी के माहौल के अंदर इलेक्शन लड़ा, और अब तकरीबन 80 से 90 लोग ऐसे हैं जो कौमी असम्बली के अंदर पहुंचे, और इसके साथ साथ पंजाब असम्बली में भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे तले खड़े हैं, यानी उस प्लेटफॉर्म से आए। ऐसा कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो पंजाब के अंदर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी और अंडरग्राउंड थी। एक हद होती है, उसके बाद ऑब्वियसली अब पार्टी के अंदर से आवाज़ें ज़रूर उठी कि अब ये लोग बाहर क्यों नहीं आते। मुराद सईद साहब हैं जो अभी तक रूपोश हैं, हमाद अजहर पंजाब के अगर सदर हैं तो ऑब्वियसली उन्हें मैदान में होना चाहिए था, लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे। और इसके साथ साथ मियां इस्लाम इकबाल, और वो भी बाहर नहीं है। अब खान साहब ने अपने पैगाम में क्या कहा, वो ये कहते हैं कि खुद कैद हों और बाकी रहनुमा भी डर को छोड़ें। हदायत दी कि रूपोश रहनुमा गिरफ्तारियां दें, उन पर जो भी इल्ज़ाम है उसका सामना करें, गिरफ्तारियां देकर अदालतों से जमानतें हासिल करें। 9 मई 2023 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा रूपोश हुए, और अब ये पैगाम इमरान खान की तरफ से जारी किया गया। सब कितना रियलिस्टिक पैगाम है। अगर आपका लीडर जेल में हो तो लोग तो खुद गिरफ्तारी देंगे, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि इससे पहले हमाद अजहर ये कहते रहे कि ये मुझे खान साहब ने कहा था कि अंडरग्राउंड हो जाओ, मैं अंडरग्राउंड हो गया। मुराद सईद की हम ऑडियोज ही सुनते हैं, और पंजाब के अंदर शेख वकास अकरम साहब को लाने की बात की जा रही है कि वो पंजाब को लीड करें, क्योंकि अभी तक एक भी जलसा, एक रैली, एक कॉर्नर मीटिंग, खैर वो पूरे मुल्क में नहीं हो सकी, ये सिर्फ पंजाब का मसला नहीं है, लेकिन पंजाब अब जब एक्टिव होगा तो पूरा मुल्क जो है तहरीक इंसाफ के लिए ऑब्वियसली आप तहरीक को बड़े लेवल पे चला सकते हैं। राजा साहब, कैसे देखते हैं खान साहब के इस पैगाम को और कितना रियलिस्टिक ये पैगाम है? देखिए आशिफ साहब, इसके अंदर 3 अहम पॉइंट हैं। मुराद सईद के मुतल्लिक जहाँ तक एक आवाज़ अगर किसी ने उठाई है कि मुराद सईद को मंजर आम पर आना चाहिए, तो हमारे पास ज़राए से ये भी मालूमात हैं कि मुराद सईद इस वक्त अगर रुपोश हैं तो उनको इमरान खान साहब की इजाज़त और उनकी मंजूरी हासिल है, क्योंकि मुराद सईद को इस वक्त जान के जो ख़तरात हैं वो बहुत संगीन नौयत के हैं। मुराद सईद के ऊपर खुदा न खास्ता दहशतगर्दों के जरिए भी हमला करवाया जा सकता है, और मुराद सईद ने चूंकि ये जुर्म किया था कि जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की नई लहर आ रही थी तो उस वक्त मुराद सईद ने सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट को ये निशानदेही की कि केपी के अंदर, सवात के अंदर दहशतगर्द वापस आ रहे हैं, और इसको उनका जुर्म बना दिया गया, और उसके बाद से मुराद सईद की जान को खतरा है। लेकिन मुराद सईद चूंकि पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा मकबूल भी हैं, और ये भी समझा जाता है कि इमरान खान साहब जेल में हैं,
تو ان کی غیر موجودگی میں پی ٹی آئی کو بہت فعال طریقے سے چلا سکتے ہیں، تو اس لیے ان کی بہت فالوئنگ بھی ہے، تو اس لیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید کو منظر عام پر آنا چاہیے۔ اب آ جائیں حماد اظہر کی جانب۔ حماد اظہر کے جو والد ہیں میاں اظہر، ان کو اگرچہ 2-3 مرتبہ گرفتار کیا گیا الیکشن سے پہلے بھی، لیکن اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا۔ حماد اظہر جو ہیں وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ایسی سیاسی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ انٹیلیجنٹ تو ہے، اس کا ویژن بھی ہے، پارٹی کے ساتھ فی الحال اب تک وہ وفاداری بھی نبھا رہے ہیں، لیکن کیا حماد اظہر قید و بند کی صحبتیں برداشت کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب شاید نفی میں ہے، اور اسی وجہ سے حماد اظہر 2-3 مرتبہ پنجاب کی صدارت سے انہوں نے استعفیٰ بھی بھیجا، لیکن عمران خان صاحب نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اور اسی طرح جب وہ حکومت میں تھے تو ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اور آپ یہ کہہ لیں کہ کسی حد تک لائلٹی کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا۔ لیکن اب حماد اظہر کے منظر عام پر نہ آنے کے متعلق بہت سے سوالات پارٹی کے اندر بہت سے لوگ اٹھا رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کے پی میں سوابی میں جلسہ ہوا، کے پی کے مختلف علاقوں میں جلسے ہوئے، ایبٹ آباد میں جلسہ ہوا، اور کے پی سے بہت بڑی تعداد میں قافلے اسلام آباد میں ہونے والے جلسے تردول میں پہنچ گئے، اس کے باوجود کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کی، یہ بھی ایک اہم سٹوری ہے کہ کس کے ذریعے ریکویسٹ کی، یہ بھی آگے جا کے اسی پروگرام میں بتائیں گے، کیونکہ کچھ ویڈیوز اس ریکویسٹ کے متعلق وائرل ہوئی ہیں اور مصدقہ ویڈیوز ہیں۔ تو اس صورتحال میں سب سے بڑی جو ایک آپ کہہ لیں کہ قافلے آئے وہ کے پی سے آئے، اور پنجاب جو کہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے جہاں پہ لوگوں نے خوف کے بت توڑ کے عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیے، وہاں سے جتنی بڑی تعداد میں قافلے نکالنے کا پوٹینشل ہے وہ اس صورت میں نکل سکتا ہے کہ ایک ایسا پنجاب پی ٹی آئی کا صدر گراؤنڈ پر موجود ہو جو کہ بلا خوف و خطر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کرے۔ تو اس لیے پنجاب میں اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب کی جو صدارت ہے یا پی ٹی آئی پنجاب کی جو پوری ایک آپ کہہ لیں کہ کور ٹیم ہے، اس میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں۔ اب اس کے اندر ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ حماد اظہر لاہور کی ریلی میں نظر بھی آئے، اس سے پہلے وہ اسلام آباد میں بھی ایک پریس کانفرنس میں نظر آئے، تو کچھ لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ حماد اظہر جو کہ لاہور کی ایک ریلی میں ایک موٹر سائیکل پر نظر آئے، اسلام آباد کے سیکریٹریٹ میں بھی نظر آئے، تو وہ گرفتار ہو نہیں رہے یا ان کو گرفتار کیا نہیں جا رہا، یا کیا وجہ ہے کہ حماد اظہر کی گرفتاری کرنا اس پولیس کے لیے، اس فوج کے لیے، وہ جو اسٹیبلشمنٹ پورے اپنے وسائل استعمال کر رہی ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی مراد سعید کی تو سمجھ آتی ہے کہ ان کا تعلق کے پی سے تھا، سوات سے تھا، اور وہ اگر کسی محفوظ ٹھکانے پہ ہیں، لیکن حماد اظہر کے متعلق جو ہے اب پارٹی کے اندر کچھ سوالات جو ہیں یہ اٹھنے شروع ہو گئے۔ اب اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں، آپ اگر اجازت دیں ایک چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے، لطیف کھوسہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کہیں یا یہ پیغام دیا ایک پروگرام میں بیٹھ کر، اس سے پہلے بھی یہ پریس کانفرنس جو خرم کھوسہ ان کے بیٹے ان کی طرف سے کی گئی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تو لاہور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں لیکن انتظامیہ ہمارے سے تعاون نہیں کر رہی۔ رائے صاحب، انتظامیہ کہاں کسی کے ساتھ تعاون کرتی ہے، اور لاہور میں کیسے جلسہ ہوگا؟ لاہور میں جلسہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مریم کو ڈائریکٹ جو ہے وہ للکار رہے ہو، للکارنا چاہیے، یہ الگ بات ہے، لیکن لطیف کھوسہ نے یہ کہا کہ یہ ٹک ٹاک کے اوپر رہتے ہیں سارا دن حماد اظہر کے بارے میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا پنجاب سے کیا لینا دینا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حماد اظہر کے حوالے سے پارٹی کے اندر سخت قسم کے تحفظات ہیں۔ اچھا، مجھے حیرانگی اس بات پہ بھی ہوتی ہے کہ لطیف کھوسہ ایک موقع پرست انسان، اور انہیں جب یہ لگ نظر آیا کہ پاکستان تحریک انصاف جیت رہی ہے اور عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، رائے صاحب انہوں نے ٹکٹ لے لیا، عمران خان کے 1-2-3 مقدمات میں کھڑے ہو کر بیانیے بنانے شروع کر دیے۔ اس وقت ان کو پذیرائی مل رہی تھی، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ پارلیمانی سیاست سے بہت دور ہیں، اپنے حلقوں میں جاتے نہیں ہیں، لیکن عمران خان کے نام پر یہ پارلیمنٹ میں تو پہنچ گئے۔ پھر دوسری طرف اگر آپ رائے صاحب دیکھیں نا تو ان کی وکالت بھی کوئی ان کی سیاست جیسی ہے۔ خان صاحب نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یار یہ تیاری کر کے نہیں آتا، کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے پتہ کچھ نہیں ہوتا، اور اس کا نقصان تحریک انصاف کو ہوا، پاکستان عمران خان کو ہوا،
کہ ان کی پراپر ریپرزنٹیشن سلمان صدر سے پہلے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. اچھا انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ لیڈ کریں. اچھا شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں واقعی وہ دھڑلے سے اور وہ بڑے ایک زبردست قسم کی پرسنالٹی ہے اور وہ واقعی لیڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حماد اظہر کو انڈرمائن کریں یا ان کے کہنے کے اوپر انہیں. آپ رائے صاحب اگر اس اینگل سے دیکھیں تو حماد اظہر ہوں یا کوئی اور ہو, آپ کو عدالتوں میں اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے کیسز کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ لطیف کھوسا, مجھے ایسی ایک فیلنگ آ رہی ہے لاہور میں, اگر آپ صحافیوں سے بات کریں, کیونکہ میری ساری جرنلزم رائے صاحب لاہور کی ہے, تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب میں ایک دھڑے بندی ان کے خلاف بنائی گئی ہے حماد اظہر صاحب کے خلاف. دیکھیں ایک تو شیخ وقاص اکرم بھی کوئی دھڑلے کے ساتھ پی ٹی آئی کو پنجاب میں لیڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کوئی بہت زیادہ نظریاتی آدمی نہیں ہے. بہت سی پارٹیز اس سے پہلے تبدیل کر چکے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی ایسا نظریہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آل آؤٹ چلے جائیں. اگر پی ٹی آئی نے پنجاب میں اپنی ہارڈ کور ٹیم کو جگہ دینی ہے اور ان کو مینڈیٹ دینا ہے تو پھر لطیف کھوسا, حماد اظہر یا شیخ وقاص اکرم نہیں, آپ کے پاس پنجاب اسمبلی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مریم نواز کی جو آمریت ہے اس کو للکارا ہے, اور مریم نواز کی آمریت کو نہ صرف پارلیمان کے اندر, یعنی نہ صرف یہ کہ پنجاب اسمبلی کے اندر للکارا ہے, بلکہ سڑکوں کے اندر بھی للکارا ہے. اور کئی مرتبہ انہوں نے, جس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, تو انہوں نے پنجاب میں جلسے جلوس کرنے کی کوشش کی. تو عمران خان صاحب جس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے, اب اگر کوئی یہ کہا جائے کہ اگر پنجاب میں کوئی ایسا نام صدارت کے لیے سامنے لایا جائے جو کہ کوئی بہت بڑا یا معروف نام نہ ہو, تو عمران خان صاحب جس پر ہاتھ رکھیں گے وہی معروف ہوگا. عمران خان صاحب جس پر ہاتھ رکھیں گے وہی لیڈر ہوگا. عمران خان صاحب جس کا نام اناؤنس کریں گے لوگ اس کے پیچھے چلیں گے. تو شیخ وقاص اکرم بھی شاید پی ٹی آئی کے لوگوں کو کچھ بات یہ بری لگے, لیکن ایک صحافی کا کام ہی ہے کہ وہ حقائق سامنے لے کے آئیں. تو شیخ وقاص اکرم بھی پنجاب میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف کوئی آل آؤٹ جائیں گے, تو میری صحافت کے ایک ادنا طالب علم کے طور پر اور 24 سال کی صحافت کے تجربے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شیخ وقاص اکرم یہ کام نہیں کر سکتے. اچھا جو وائبز ہمیں جیل سے ملی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ خان صاحب نے بھی اوبویسلی ایک میز پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور وہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے. تو رائے صاحب ایسے ماحول کے اندر آپ آل آؤٹ جا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر تو نہیں لا سکیں گے, لیکن ایک چیز ضرور ہوئی ہے رائے صاحب کہ 10 رکنی جو جلسہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے, اور اب اس کے اندر جو لوگ جو ٹاسک دیا گیا ہے, ایک تو ٹاک شوز کے اندر جا کے عوام کو کنیکٹ کرنا ہے 8 سپٹمبر کے جلسے سے, سوشل میڈیا کو لیڈ کرنا ہے اور ایک نیریٹو بلڈنگ جو ہے وہ کرنی ہے. اور جہاں جہاں بھی جلسے کے حوالے سے اگر حکومت کسی بھی صوبے کی رکاوٹیں کھڑی کرے گی تو میڈیا کے ذریعے سے باقاعدہ طور پہ بتایا جائے. 8 سپٹمبر کا جلسہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک لازمی فیکٹر جو ہے وہ بن چکا ہے, اور اس میں روف حسن ہیں, بیرسٹر سیف ہیں, شاہد خٹک ہیں, زین قریشی, بہر بانو قریشی ہیں, شوکت بسرا ہیں, حلیم عادل شیخ ہیں, شیخ وقاص اکرم ہیں, اور کمل شوزب اس کمیٹی کے اندر شامل ہیں جو یہ پورا معاملہ جو لیڈ کریں گے. رائے صاحب ایک تو اس کے اندر اچھا ایک بات اس کے اندر کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے کے لیے مجبور ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت سب کو پتہ ہے سب سے زیادہ میں نے آپ سے الگ سٹوری میں یہ سوالات جو انسائٹ سٹوری ہے وہ پوچھنی ہے آپ سے, وہ کریں گے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ جو شرائط عائد کر رہی ہے, عمران خان صاحب ان پر مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, اور عمران خان صاحب کو مذاکرات کے بار بار پیغامات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ بھجوا رہی ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کٹ پتلی حکومت کی مجبوری ہے کہ اس وقت مذاکرات کیے جائیں. اچھا لیکن اس کے متعلق ایک پیغام رسانی کی سٹوری تھوڑا آگے چل کے میں وہ آگے چل کے میں آپ سے پوچھوں گا, پورا ہم نے ایک سیکشن اس کے لیے رکھا ہے. لیکن میرا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ 15 سپٹمبر کی جو تاریخ دی ہے انہوں نے لاہور کے جلسے کی, رائے صاحب ہوگا یہ جلسہ کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں جلسہ تو ہوگا, اور اگر جلسہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے کسی مصلحت کے تحت نہ کیا تو اس سے پہلے بھی جو جلسہ تھا 22 اگست کا, وہ بھی آپ دیکھیں کہ ہر گلی محلے میں جلسہ ہوا, شہروں میں جلسہ ہوا, ریلیز ہوئی, قصبوں دیہاتوں میں ریلیز ہوئی. تو یہ جلسہ تو ہوگا, اور عمران خان صاحب کی بڑی واضح ہدایات بھی ہیں کہ اگر کوئی اس قسم کا پیغام آئے بھی
اگر کوئی اس قسم کی افواہ پھیلا دی جائے کہ میں نے کوئی یہ کہا ہے کہ جلسہ نہ ہو تو عوام اس پر کان نہ دھریں اور پی ٹی آئی کے کارکن اس پر کان نہ دھریں اور ہر صورت میں اس جلسے میں شرکت کے لیے آئیں. تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ یہ جلسہ ہوگا اور کچھ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ تو شاید اس طرح کے دعوے بھی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی اس جلسے میں شریک ہوں, اگرچہ ابھی عمران خان صاحب کو یہ عدالتیں اسٹیبلشمنٹ کے اثر سے نکل کر ان کے خلاف بوگس کیسز جو ہیں یہ اتنی جلدی ختم کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتی. لیکن بہرحال یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں خود بھی اس جلسے کے اندر شریک ہو. اچھا صاحب, خان صاحب کے اوپر نا یہ جو سختیوں والا سیزن ہے یہ دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پہلا سیزن یہ تھا کہ 200 مقدمات کرو, عمران خان کو اغوا کرو, پکڑ لو, مارو, چھوڑنا نہیں, قاطرانہ حملہ سب کچھ کر لیا, پارٹی توڑنے کی کوشش کی, بلے کا نشان چھین لیا, کاغذات نامزدگی لوگوں کو جمع نہیں کروانے دیے گئے, پھر پاکستان کی عوام نے عمران خان کا ساتھ دیا اور وہ جیت گئے. یہ پہلا راؤنڈ تھا جس میں لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید عمران خان دل برداشتہ ہو کے سیاست کو خیر بات کہہ دیں, اور پھر دوسرے راؤنڈ کے اندر جیل سے کنیکشن عمران خان کا جو اڈیالہ جیل کے اندر عدالتوں کو آپ نے لے کر گئے اور جس طرح سے وہاں پہ عزیز دینا شروع کی, تو رائے صاحب یہ دوسرا راؤنڈ تھا جس کے اندر عمران خان کو توڑنے کی کوشش کی گئی کہ شاید عمران خان جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے, لیکن وہ تو مزید مضبوط ہو رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. آپ سرویز دیکھ لیں, آپ دنیا کا جو اس وقت میڈیا عمران خان کو کس طرح رپورٹ کرتا ہے, عمران خان کی رہائی کے مطالبات. اچھا آپ رائے صاحب کچھ نہیں ہوا, نہ عمران خان ٹوٹے, نہ عمران خان گرے, نہ عمران خان نے ڈیل کی, انہوں نے ایک اور کام شروع کر دیا. اب عمران خان کو یعنی نچلے لیول پر جا کر سختیاں شروع کر دی ہیں. ایک تو وہ سہولت کاری کے الزام میں لوگوں کو پکڑا گیا نا, اس کے بعد اب جیل کے اندر ہو یہ رہا ہے, جو سختیوں کی لسٹ باہر آئی رہا ہے صاحب, اس کے اندر ایک چیز انہوں نے یہ کی ہے کہ عمران خان کو انہوں نے ایک جس سیل کے اندر رکھا ہوا ہے اس کا ایک سائز چونکہ چھوٹا ہے, قید تنہائی. اگر آپ جیل مینول کو دیکھیں نا تو اے بی سی کیٹیگری ہے. سی کیٹیگری کے اندر جن لوگوں کے اوپر ڈکیتی یا اس قسم کے جو مجرم ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے. پھر بی کیٹیگری کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہوں یا اچھے خاندان سے, یہ جیل مینول میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور پھر اے کیٹیگری جو ہے اس میں حکومتی وزراء کو, سابق وزراء کو اور سرکاری ملازمین کو رکھا جاتا ہے. یعنی 2 کمرے ہوں گے, بیرک جو آپ کی ہے اس کے اندر جس سیل میں آپ کو رکھیں گے, پھر ایک چھوٹا سا کچن بھی ہے. لیکن عمران خان کو کس کیٹیگری میں رکھا گیا یہ کسی کو نہیں پتا. انہوں نے اپنی کوئی کیٹیگری بنائی ہے. مشقتی ملیں گے, مشقتی نہیں دیے گئے. اب رائے صاحب خبریں جو سختی کی آ رہی ہیں, یعنی ایک بالٹی کا اگر آپ انتظام نہیں کر سکتے اور ایک پانی بالٹی کی اس میں ریت ڈال کے اگر عمران خان کو آپ دیں گے نہانے کے لیے, تو اس سے زیادہ کیا اذیت ہوگی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے جو ملاقات ہوئی اور پیغام بھیجا گیا جسے عمران خان نے اس کے اوپر انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجا, اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کہ عمران خان نے آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی, نہ ڈیل کی, نہ کوئی وہ ٹوٹا, بلکہ آپ کو چل کے عمران خان کے پاس جانا پڑا, اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے سختیوں کا سیزن 2 شروع ہو گیا ہے صاحب؟ دیکھیں عاشق صاحب, عمران خان صاحب کے ساتھ سختیوں کا سلسلہ ڈے 1 سے جب ان کو اٹک جیل میں منتقل کیا گیا تھا اس وقت سے عمران خان صاحب پر بڑی سختیاں کی جا رہی ہیں. اور اٹک جیل میں بھی ان جس کال کوٹڑی میں ان کو رکھا گیا تھا اس میں حشرات وغیرہ یہ چھوڑے گئے تھے. اور اس کے بعد اڈیالہ جیل میں منتقلی کے بعد بھی عمران خان صاحب کو جو کلاس ملنی چاہیے تھی وہ کلاس نہیں ملی. لیکن جب 1.25 سال یعنی 1 سال سے اوپر کا وقت ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب سختیوں کے باوجود نہیں ٹوٹے, اور عمران خان صاحب کے جو فولادی اعصاب ہیں ان کو کمزور بھی نہیں کیا جا سکا, دوسری جانب پی ٹی آئی بھرپور یعنی بدترین جبر کے باوجود پی ٹی آئی الیکشن جیت بھی گئی. تو اس سچویشن میں یہ کٹ پتلی حکومت کے لیے بھی اور ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ ایک شخص کو جس کے متعلق یہ تاثر بنایا گیا کہ یہ تو 4 دن جیل برداشت نہیں کر سکتے, تو 1 سال سے اوپر ہو گیا اور ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ زہر خورانی کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ شخص ٹوٹ نہیں رہا اور وہ کبھی اپنی سختیوں کے متعلق بات نہیں کرتے. تو اس لیے اب ایک نئی ایکسرسائز شروع کی گئی ہے. ایک تو ان کے سیل کے قریب ایک گٹر تھا, اس کو ان پرپز کھول دیا گیا تاکہ اس میں سے بدبو کے ببوکے اٹھیں اور عمران خان توڑ نہیں سکتے تو چلو عمران خان کو ہم اذیت ہی دیں. اذیت دیں. اسی طرح جو ان کے نہانے کے لیے
وہ پانی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ریت ہے اور نہانا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو یعنی پہلے تو آپ یہ کہہ لیں کہ جو سختیاں تھیں وہ اور نوعیت کی تھیں. اب عمران خان صاحب کو اور اسی سیل کے اندر اذیتیں مختلف طریقوں سے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. مثال کے طور پر ان کے عملے کو تبدیل کیا گیا, خاص طور پر اس عملے کو جو کہ عمران خان صاحب کو کھانا دیا جاتا تھا تو اس میں یہ چیک کرتا تھا کہ اس میں کوئی زہر وغیرہ تو نہیں ہے. تو عمران خان صاحب کو اس طرح کے اقدامات سے یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم نے وہ عملہ بھی تبدیل کر دیا ہے تو اب آپ کو ہم زہر بھی دے سکتے ہیں. تو ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ ساری ایکسرسائز فضول ہے. عمران خان صاحب اگر ڈرنے والے ہوتے تو جب ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا, ان کو سرے عام گولیاں ماری گئی تھیں, تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ باہر چلے جاتے. گرفتاری سے پہلے بھی یہ آپشن موجود تھا کہ عمران خان صاحب باہر چلے جاتے, گرفتاری کے بعد بھی ان کے ٹیبل پر یہ آپشن رکھے گئے. لیکن عمران خان صاحب اس وقت اپنی نہیں قوم کی اور خاص طور پر نوجوانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ ہماری پچھلی نسلوں کے ساتھ تو جو کچھ ہو گیا, ہماری آنے والی نسلیں شریف اور زرداری خاندان کی نسل در نسل غلام نہ بنے. اچھا بھائی صاحب, علی امین گنڈا پور سے ایک شخصیت نے رابطہ کیا اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ خان صاحب کے پاس جائیں اور 22 اگست کے اس جلسے کو ملتوی کیا جائے. حالات ایسے نہیں ہیں, باہر مذہبی جماعتیں اس وقت موجود ہیں کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر, اور اگر آپ کا جلسہ ہو گیا تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور انہوں نے, علی امین گنڈا پور نے جب یہ باتیں سنی تو انہوں نے رائے صاحب ہاتھ کھڑے کر دیے. اب یہ رائے صاحب واقعہ ہوا کیا ہے, پھر کن دو شخصیات کو بھیجا گیا وہ ہم نے دیکھ لی. 7 بجے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور علیمہ خان جو باتیں کر رہی ہیں, اور پھر حکومت نے اس کے بعد جو بیانیہ بنایا اس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے پلے کچھ نہیں تھا. انہیں مدد مانگنی پڑی اسٹیبلشمنٹ کی, اور اسٹیبلشمنٹ کو مدد مانگنی پڑی علی امین گنڈا پور کی, اور علی امین گنڈا پور نے آگے معاملہ جو ہے وہ اسے پش اپ کیا, اور اس کو پش کرنے کے بعد جو ہے جو 2 نام نکلتے ہیں وہ خان صاحب کے پاس گئے, اور خان صاحب سے پھر مدد مانگی گئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. صاحب کیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ آنے والے دنوں کے اندر, چونکہ ایک طرف تو جیل میں سختیاں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ جناب نہیں سب اچھا ہے, معاملات افہام و تفہیم اور یہ جو ایک گفتگو کا جو سلسلہ ہے یہ راستہ کھل گیا ہے, اور عمران خان مزید آنے والے دنوں کے اندر بھی بات چیت کریں گے, پی ٹی آئی سے بات چیت ہوگی, تحریک انصاف کے لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے گا. یہ حکومت کی ایک کہا جائے کہ انہیں کہیں خوف ہے, یا پھر واقعی اسٹیبلشمنٹ سنجیدہ ہے عمران خان سے بات کرنے کے لیے. اور یہ جو پورا ایک ایپیسوڈ ہوا رائے صاحب, جیل سے لے کر اسٹیبلشمنٹ کی راہداریوں سے ہوتا ہوا علی امین گنڈا پور, اینڈ دین ہوا کیا ہے رائے صاحب؟ دیکھیں عاشق صاحب, ایک تو ہم نے جو خبر ڈسکس کی کہ مذاکرات کرنا اس وقت کس کی مجبوری ہے, تو جو خبر اب علی امین گنڈا پور کے متعلق اور فوجی قیادت کے متعلق آئی ہے, جس کے متعلق ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے, اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس وقت مذاکرات کرنا عمران خان صاحب کی نہیں اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے. اور سب سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس وسائل ہیں کہ وہ یہ اسیس کر سکے کہ اس وقت کتنے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا موڈ کیا ہے, اور اگر انہوں نے اڈیالہ جیل پر دھرنا دے دیا یا ریڈ زون میں دھرنا دے دیا تو اس کے بعد اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. تو سب سے جو مؤثر تھنک ٹینک ہو سکتا ہے, جو انٹیلیجنس رپورٹس گیدر کر سکتا ہے, وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی ہے. تو اس پوری سچویشن میں جب یہ جلسے کا اعلان کیا گیا تھا 22 اگست کے جلسے کا, اور جب اس کٹ پتلی حکومت کو یہ پتا چل گیا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا چل گیا کہ اب یہ جو 22 اگست کا جلسہ ہے, نہ صرف یہ کہ اس کو روکنا ناممکن ہو گیا ہے, بلکہ جو آپ کی جتنی سول ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹس اور آئی ایس آئی کی رپورٹس جب یہ آئیں کہ اتنا بڑا سونامی کے پی سے آ رہا ہے اور ان کے ساتھ کنٹینرز ہٹانے والی دیگر رکاوٹیں ہٹانے والے جو کرینز ہیں وہ بھی موجود ہیں, تو اس جلسے کو روکنا ناممکن ہوگا. اور ایک بہت بڑا پاور شو جو ہے یہ ہو جائے گا ترنول میں, یعنی ایک ایسی صورتحال میں جب پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے پر آپ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بن جاتا ہے, جو پاکستان میں سب سے خطرناک مقدمہ سمجھا جاتا ہے, جس میں آپ کی تمام جائیدادیں نیلام ہو جاتی ہیں, آپ کے بہن بھائیوں والدین کو اغوا کر لیا جاتا ہے,
اس کے باوجود یہ تمام ایجنسیز کی رپورٹ تھیں کہ ایک میسو سونامی جو ہے جس کو کنٹرول کرنا ناممکن ہوگا وہ اسلام آباد کی طرف یعنی ترنول کی جانب بڑھ رہا ہے. تو اس لیے پھر علی امین گنڈا پور سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا اور یہ مہر بخاری صاحب کے پروگرام سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اس میں مہر بخاری صاحبہ نے علی امین گنڈا پور سے یہ پوچھا کہ آپ کو کس نے یہ پیغام دیا کہ عمران خان صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے جلسہ ملتوی کرنے کی درخواست کریں. تو علی امین گنڈا پور نے کہا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے رابطہ کیا. اور کس نے مجھ سے رابطہ کرنا تھا؟ اور اس ملک کو کون چلا رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ملک چلا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے رابطہ کیا. اسٹیبلشمنٹ نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کا فون جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھرو کروا دیتے ہیں اور آپ عمران خان صاحب کو قائل کریں کہ ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں اور اس وقت مذہبی جماعتوں کا احتجاج بھی جاری ہے، تو یہ جو 22 اگست کا جلسہ ہے اس کو کینسل کر دیں. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آن کیمرہ ایک جو آپ کا پرائم ایک قومی دھارے کا چینل ہے اس کے اوپر بیٹھ کے چیف منسٹر کے پی نے یہ کہا، اور ابھی تک اس کی تردید نہیں آئی کہ اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈا پور سے رابطہ نہیں کیا تھا. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان صاحب جس دن کال دیں گے اس دن لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکل آئیں گے کہ وہ سونامی کنٹرول کرنا کسی فائز عیسیٰ، کسی سکندر سلطان راجہ، کسی پولیس، کسی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، رینجرز، فوج کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. تو اس لیے اب جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک انتہائی پرامن قسم کا منظم لیکن ایک انتہائی پرامن قسم کا دھرنا جو ہے یہ اڈیالہ جیل کے باہر ہوگا تو تبھی خان صاحب کی رہائی کے لیے اور لوٹے ہوئے مینڈیٹ کے لیے یا نئے شفاف الیکشن کے لیے مذاکرات ہو سکیں گے. ورنہ اگر یہ بیٹھے رہے کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے گی اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو عمران خان صاحب کی کیسز تو جعلی ہیں، لیکن یہ سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ دے بھی دیتی ہے جو کہ کئی کیسز سپریم کورٹ میں جائیں گے تو ہر روز ایک نیا کیس عمران خان صاحب کے خلاف بنا دیا جائے گا، جعلی کیس. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تحریک انصاف کی جو سٹرینتھ ہے سٹریٹس کے اندر اس کا بھرپور لیکن پرامن مظاہرہ کیا جائے. 5 دن یہ اڈیالہ جیل کے اوپر دھرنا نہیں نکال سکیں گے اور 5 دن کے بعد یہ مذاکرات کی میز پر یہ کٹپتلی حکومت جو ہے یہ آ جائے گی. اجلاس صاحب، ایک تو خبر یہ آئی کہ نواز شریف 11 کے بعد لندن آ رہے ہیں اور بیگم کلثوم کی جو برسی ہے 11 کے بعد یہ لندن آئیں گے اور تقریباً 2-3 ہفتے یہاں رہیں گے. میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب بھی آ رہے ہیں اور ان کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ یہ کچھ ایک سیمینارز ہو رہے ہیں اور جو اوورسیز کمیونٹی ہے انہیں انگیج کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں گے. لیکن ایسا جو سوال ہے باؤ جی ان حالات میں پاکستان سے باہر آ رہے ہیں جب ملک کے اندر ایک جو ترامیم والا معاملہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ہم نے باؤ جی کو لندن میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس طرح بولتے رہے، جنرلز کے نام دے کر کہتے رہے. اب وہ صحیح تھا غلط تھا یہ الگ بات ہے لیکن تنقید ہوئی ہے. اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا گارنٹیز ہوں گی باؤ جی کی طرف سے؟ بیٹی یہاں پہ ہے یہ سب سے بڑی گارنٹی ہے، بھائی کی حکومت ہے یہ سب سے بڑی گارنٹی ہے، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور نواز شریف شاید واپس نہ جائیں یا یہیں پہ رہ جائیں، یا پھر ہم کچھ زیادہ ہی سوچ رہے ہیں باؤ جی کے حوالے سے؟ دیکھیے اس کے اندر 2 اہم فیکٹر ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف پاکستان آئے تو نواز شریف نے کیا کھویا کیا پایا. اگر نواز شریف لندن میں رہتے تو شاید نون لیگ اب تک ایک گھسا پٹا بیانیہ ان کے پاس آخری بیانیہ یہ باقی رہتا کہ چونکہ نواز شریف پاکستان نہیں آئے تو اس لیے نون لیگ اتنے برے طریقے سے پٹ گئی. اب نواز شریف پاکستان آ بھی گئے، ڈیل بھی لے لی، سارے کیسز جو ہیں انہوں نے اپنے معاف بھی کروا لیے، پوری ریاستی مشینری کی مدد سے الیکشن بھی لڑا. اس کے بعد وہ دونوں نشستیں یعنی اپنی لاہور والی نشست بھی ہار گئے جو کہ پتن کی رپورٹ کے مطابق وہ 78,000 ووٹوں سے ہارے، اور اسی طرح وہ مانسیرا والی نشست بھی ہار گئے. اس کے بعد انہوں نے ایک ایڈونچر کرنے کی کوشش کی کہ میں سیاست میں فعال ہوں گا. شہباز شریف کو نون لیگ کی صدارت سے ہٹا کے خود صدر بن گئے
اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا، ہر روز عرفان صدیقی جیسے لوگوں سے یہ خبریں لانچ کروائی گئیں کہ نواز شریف اب جو ہیں وہ سیاست میں عملی طور پر فعال ہونے والے ہیں، لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کے ساتھ کمفرٹیبل ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ نواز شریف جو عدالتی فیصلوں کے نتیجوں میں اشتہاری بھگوڑے فرار قرار پائے تھے، مفرور قرار پائے تھے، ان پر پہلے ہی اتنے احسانات ہم نے کر دیے ہیں کہ ان کے کیسز بھی ختم کروا دیے ہیں، تو اب اسٹیبلشمنٹ کم سے کم نواز شریف کو یہ اجازت دینے پر تیار نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے شہباز شریف کی جگہ لینے کی کوشش کریں یا یہ کہیں کہ میں پارٹی میں فعال ہوں گا اور شہباز شریف کو سائیڈ لائن کر دوں گا۔ تو نواز شریف کو اب یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت وہ یونین کاؤنسل کا الیکشن بھی عملی طور پر نہیں لڑ سکتے، اور پی ٹی آئی کا کوئی ان نون سا امیدوار بھی ان کے سامنے کھڑا ہو یونین کاؤنسل کے الیکشن میں یا قومی اسمبلی کے الیکشن میں تو وہ ان کو شکست فاش دے دے گا۔ تو اس پر نواز شریف بڑے دل برداشت ہیں، اس لیے نواز شریف نے اپنا جو زیادہ وقت ہے، شروع میں انہوں نے کوشش کی کہ مریم نواز کے ساتھ یا پنجاب حکومت کے جو چھوٹے چھوٹے اجلاس ہیں جو میونسپل کی سطح کے، اس کے اندر بیٹھ گئے تو ان کا مذاق بن گیا کہ اب ان کی سیاسی اوقات یہ رہ گئی ہے کہ یہ میونسپل کمیٹیوں کے اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ پھر یہ ناراض ہو کے یہ مری بیٹھ گئے، پھر انہوں نے کچھ موروں کو لانچ کروایا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھائیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب اور نواز شریف پہ بڑا فرق ہے، ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف کو مینج کرنے کے لیے ایک کیپٹن یا ایک میجر ہی بہت ہیں، ان سے بھی کوئی میسج دلوا دیں تو نواز شریف نے جوتے چھوڑ کے یہاں سے فرار ہو جانا ہے۔ تو اس لیے نواز شریف نے یہ جو پریشر ڈالنے کی کوشش کی، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، تو اس لیے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ مری رہنے سے بہتر یہ ہے کہ میں لندن چلا جاؤں، علاج معالجے کا دوبارہ بہانہ بناؤں، اس کے بعد دیکھوں کہ پاکستان کے اندر کس قسم کے حالات چلیں رونق لگی رہے گی نا۔ مطلب سیاسی طور پہ اگر عرفان صدیقی صاحب نے پراکسی بیانات دینے ہیں، ماضی کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیوں کا ذکر کیا جائے گا، راج صاحب رونق شاید وہ لگانا چاہتے ہیں کہ آنیا جانیا پروٹوکول یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی، اور پاکستان میرا خیال ہے کہ کوئی رونق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ just to make him more relevant کتنے عرصے کے بعد آئے تھے، حالانکہ نواز شریف یہاں سے کرپشن کر کے عدالتی فیصلوں کے نتیجوں میں اس وقت تک مفرور تھے، ان کی لندن والی رہائش گاہ پر سمن کی تعمیل کروانے کے لیے ہائی کمیشن کے اہلکار جاتے تھے، لیکن جب وہ آئے تو اس طرح ظاہر کیا گیا کہ ایک بہت بڑا انقلابی لیڈر جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے، پورا راستہ صاف تھا، تحریک انصاف کی پوری قیادت جیل میں تھی، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ نواز شریف پوری پارٹی کو جو پہلے ہی ڈوبی ہوئی تھی مزید انہوں نے ڈبو دیا، اور اپنی جو تھوڑی بہت ساکھ تھی یا ڈھکوسلہ تھا کہ نواز شریف کراؤڈ پولر ہیں نون لیگ کے لیے، وہ سارا بھرم بھی ختم ہو گیا۔ تو اب تو سارے صحافی جو ان کے قریب سمجھے جانے والے صحافی ہیں، جو نون لیگ کے انتہائی قریب صحافی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ گئے ہیں، اور وہ اس بات پر قائل ہیں کہ ان کی جو جماعت ہے اس کو بدترین شکست ہوئی، اور پھر نون لیگ کے اندر کچھ اور لوگوں نے یعنی خواجہ سعد رفیق جیسے لوگوں نے نواز شریف کو قائل کرنے کی بھی کوشش کی تھی کہ اس الیکشن میں شکست کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن نواز شریف میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ اس الیکشن میں شکست تسلیم کرتے اور یہ کہتے کہ میں ایک ہم اپوزیشن کی جماعت بن کے سیاست کریں گے۔ بہت شکریہ سر۔ ویورز یہ آج کا ہمارا دو ٹوک تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم راج صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔